अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, फरवरी की 9 तारीख। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। आगाज करते हैं पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात की खबरों से। पाकिस्तान में आज पार्लिमानी इंतखाबात मुनक्किद हुए। कौमी असम्बली की 266 में से 265 नशस्तों और सूबाई असम्बलियों की 574 नशस्तों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी ताअत्तुल के वोटिंग का अमल जारी रहा। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मीडिया को 6 बजे से कबल इंतखाबी नताइज का ऐलान करने की इजाजत नहीं होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि रिटर्निंग ऑफिसर ज्यादा से ज्यादा रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद है। उनका कहना था कि यह जरूरी नहीं है कि नताइज भी रात 2 बजे ही जारी किए जाएं, हो सकता है कि रात 11 बजे ही नताइज आ जाएं। इससे कबल दिन भर की खबरें। पोलिंग शुरू होने से कबल मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई थी। मुख्तलिफ सियासी जमातें इस इक़दाम को धांधली का आगाज करार दे रही हैं। वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने का फैसला किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को मोबाइल फोन या इंटरनेट सर्विसेज बंद करने के हवाले से किसी भी किस्म के अहकामात जारी नहीं किए हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात के दौरान मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज की बंदिश पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी बहाली का मुतालबा किया है। तंजीम की जानिब से जुमेरात को जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद है। बयान में कहा गया है कि इस हवाले से कोई भी शफाफियत नहीं है कि इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विसेज किन इलाकों में कब तक बंद रहेंगी। लिहाजा जिन लोगों ने यह हुक्म दिया है उन्हें जवाबदेह ठहराना चाहिए। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल में जनूबी एशिया के लिए उबूरी डिप्टी डायरेक्टर लियोया साकारडी ने कहा कि इंतखाबात के दिन टेली कम्युनिकेशन और मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल करने का फैसला आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा के हुकूक पर खुला हमला है। ऐसे में जब लोग तबाहकुन बम धमाकों के बाद पोलिंग स्टेशनों का रुख करते हैं, मालूमात तक रसाई में रुकावट डालना लापरवाही का इजहार है। मुल्क में इंतखाबात से कबल अपोजिशन के खिलाफ शदीद क्रैकडाउन भी जारी रहा है। डेरा इस्माइल खान में मुसल्लह अफराद ने इलेक्शन में सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों की वैन पर फायरिंग की और दस्ती बम से हमला किया। मकामी पुलिस हुक्काम के मुताबिक हमले में 5 एहलकार जान दे बैठे और 2 जख्मी हो गए। पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतखाबात के पेश नज़र पाकिस्तान और ईरान सरहदी गुजरगाहें कार्गो और पैदल चलने वालों के लिए बंद रहेंगी। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच के मुताबिक इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ये फैसला किया गया है। तर्जमान के मुताबिक 9 फरवरी को सरहद पर मामूल की कार्रवाइयां दोबारा शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान के पार्लिमानी इंतखाबात को अमेरिका में भी बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से देखा जा रहा है। पाकिस्तान के इंतखाबात के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस ने अमरीकी कांग्रेस के 2 अरकान से बात की। दोनों का कहना है कि जमहूरियत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इंतखाबात मुनसिफाना और आज़ादाना होने चाहिए। अमरीकी कांग्रेस वुमेन शीला जैक्सन ली अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान कॉकस की बानी और चेयर हैं। वो कहती हैं कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को आज़ादाना इंतखाबात होने चाहिए। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू की सबा शाह खान से एक खुसूसी इंटरव्यू में उनका कहना था कि मैंने पाकिस्तान की मौजूदा और साबिका इत्तेहादी हुकूमत के साथ
اور امریکہ میں اور پوری دنیا میں مقیم پاکستانیوں سے بات چیت کی ہے اور ہم بہترین کی امید کرتے ہیں۔ پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے وائس آف امریکہ اور دوسری سروس کے ایک ڈیموکریٹک کانگریس مین بریڈ شرمن کا کہنا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ توقعات سے بہت ہی نیچے ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے خیال میں امریکہ دنیا بھر میں جمہوریت کا ساتھ دے رہا ہے، یہاں تک کہ جب یہ ہمارے فوری سیاسی مفاد میں نہ بھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان میں منصفانہ اور آزادانہ انتخابات کی حمایت کرتے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ کون منتخب ہوتا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا چینلز اور اخبارات پاکستان میں عام انتخابات کو جہاں ملک کو درپیش مسائل کے تناظر میں اہم قرار دے رہے ہیں، وہیں ان انتخابات کی ساکھ کے حوالے سے کئی سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک کو زیادہ تر اخبارات اور نشریاتی اداروں نے مغرب کے کیا مشکلات میں گھرا حلیف قرار دیا ہے، جہاں ایسے وقت میں انتخابات ہو رہے ہیں جب اسے سیاسی عدم استحکام، اقتصادی مسائل، دہشت گردی اور سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا سامنا ہے۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق 2/3 پاکستانی شہریوں نے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کی شفافیت اور حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ سروے امریکی کمپنی گیلپ نے کرایا ہے، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ پاکستانی شہریوں میں معاشی، سیاسی اور ملکی سلامتی کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق مایوسی میں اضافہ ہوا ہے اور انتخابات سے قبل ان میں پائی جانے والی بے چینی عروج پر ہے۔ سروے کے مطابق ملک میں سیاسی اور معاشی ماحول یکساں طور پر پریشان کن ہے اور 10 میں سے 7 پاکستانیوں نے انتخابات کی شفافیت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات سے قبل رائے عامہ کے مختلف جائزوں میں انتخابات کی شفافیت اور ملکی مستقبل پر انتخابی نتائج کے اثرات سے متعلق مختلف سرویز کے مختلف نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے وائس آف امریکہ کی جانب سے جاری کیے گئے سروے کے شرکاء میں 65% افراد نے عام انتخابات شفاف ہونے کی توقع ظاہر کی تھی۔ وائس آف امریکہ کا یہ سروے ملٹی نیشنل کمپنی اپسوس نے 3 سے 12 جنوری کے درمیان کیا تھا، جس میں 18 سے 34 برس عمر کے 2000 سے زائد افراد سے رائے لی گئی تھی۔ تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز VOA اردو اور ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اور اب پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے بعد کچھ عالمی خبریں۔ بھارت کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ انہوں نے میانمار کے ساتھ آزادانہ نقل و حرکت کے سرحدی معاہدے کو فوری طور پر معطل کرنے کی سفارش کی ہے، جہاں سے گزشتہ سال ہنتا اور اس کے مخالفین کے درمیان لڑائی میں اضافے کے بعد سے ہزاروں لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ امیت شاہ نے کہا کہ وزارت خارجہ پہلے ہی اس معاہدے کو ختم کرنے کے عمل میں ہے، جو سرحدی علاقوں میں رہنے والوں کو بغیر ویزا کے اپنے پڑوسی ملک کے علاقے میں تھوڑے فاصلے پر جانے کی اجازت دیتا ہے۔ سرحدی علاقوں میں بہت سے لوگ قریبی ثقافتی اور مذہبی تعلقات رکھتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ میانمار کی سرحد سے متصل علاقوں میں ملک کی داخلی سلامتی کو یقینی بنانے اور آبادیاتی ڈھانچے کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جمعرات کو اسرائیل میں یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اور لڑائی میں وقفے میں کامیابی حاصل کیے بغیر مشرق وسطیٰ کے اپنے دورے کا اختتام کیا۔ بلنکن کو خطے کے اپنے تازہ ترین دورے کے دوران پیش رفت کی توقع تھی۔ بدھ کو نیتن یاہو کی طرف سے حماس کے مطالبات کو مسترد کیے جانے اور غزہ میں 4 ماہ کی جارحیت کو بڑھانے کے اپنے وعدوں کے باوجود بلنکن پر امید ہیں۔ اعلیٰ امریکی سفارتکار نے تل ابیب میں اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ سے بھی ملاقات کی
اور یرغمالیوں کی رہائی علاقائی صورتحال پر بات چیت کی۔ غزہ میں جنگ اپنے 5ویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے، جس میں 27,700 سے زیادہ فلسطینی لقمہ اجل بن گئے ہیں اور زیادہ تر آبادی بے گھر ہو گئی ہے۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ نے جمعرات کو بتایا کہ ترک حکام نے 33 صوبوں میں کارروائیوں میں شدت پسند گروپ داعش سے تعلق کے شبے میں 147 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ وزیر داخلہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ آپریشن ہیروز 49 بیک وقت پورے ملک میں کیا گیا ہے۔ شمالی کوریا جنوبی کوریا کے ساتھ اقتصادی تعاون کے تمام معاہدوں کو ختم کر رہا ہے، جس میں ماؤنٹ کم گونگ سیاحتی منصوبے کے آپریشن سے متعلق خصوصی قانون بھی شامل ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے جمعرات کو اطلاع دی کہ ملکی پارلیمنٹ نے ایسے تمام معاہدوں کو ختم کرنے کے لیے ووٹ دیا۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب جنوبی کوریا کے ساتھ تعلقات تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کی یونیفیکیشن منسٹری بین کوریائی تعلقات کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام حیران کن نہیں ہے اور اس سے پیانگ یونگ کی تنہائی مزید گہری ہو جائے گی۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے بغداد میں ایک گاڑی پر ڈرون حملہ کیا، جس میں ایرانی حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپ کا ایک رہنما ہلاک ہو گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے، جو مشرق وسطی میں امریکی فوجی کارروائیوں کی نگران ہے، کہا ہے کہ منگل کو ہونے والے حملے میں عسکریت پسند گروپ کتائب حزب اللہ کا ایک کمانڈر مارا گیا، جو خطے میں امریکی افواج پر حملوں کی براہ راست منصوبہ بندی اور اس میں حصہ لینے کا ذمہ دار تھا۔ 2 امریکی اہلکاروں نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ اردن میں فوجی مرکز پر حملے کا کمانڈر آپریشن آفیسر وسام محمد السعیدی تھا۔ جرمن چانسلر اولف شولز نے یورپی یونین اور امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ زدہ یوکرین کو امداد کی فراہمی کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ وہ صدر جو بائیڈن کے ساتھ بات چیت کے لیے واشنگٹن کے دورے سے قبل یہ بیان دے رہے تھے۔ شولز نے برلن میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو مل کر مزید کام کرنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپ اور امریکہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ اب تک کافی نہیں ہے، جبکہ امریکی سینٹ میں فیصلے پر تعطل بڑے پیمانے پر امدادی پیکج کو روک رہا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔